طيب باب ما جاء في الرجلين والإمامة. जौरबैनी वन नालैन। तो ये जौरबों की जो किस्में हैं ये समझ में आ गई थी, और ये मसला अच्छी तरह से समझ में आ गया था। उस्ताद जी, माजरत के साथ। आ, जी जी। अच्छा, आप ठीक है। मैंने कहा कि शाह वली साहब आप होस्ट हैं, तो उस्ताद जी को जरा को होस्ट बना दें। जी, जारी रखें उस्ताद जी। जी, बाकी इस हदीस में जो लफ्ज है ना, मसा अलल जौरबैनी वन नालैनी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सलाम ने जौरबों पर भी मसा किया, और किसी दिन जौरबें नहीं पहनी हुई थी, जूते पहने हुए थे, उन पर भी मसा किया। ऐसा नहीं है। तो जौरबें और नालाइन, इसके कम्बिनेशन पे मसा किया, यानी इसको यूं कह देते हैं मान नालाइन, जूतों समेत। तो दरअसल जूतों समेत इसलिए किया था कि यूं समझ लो कि वो चप्पल किस्म के उस जमाने में ज्यादा ये जूते इस्तेमाल होते थे, जो ऊपर से काफी उसमें गैप हो जाता था। तो मसा अल खुफैन में हमने पीछे पढ़ लिया कि सिर्फ लकीरें और खतूत खींच भी दें तो मसा फर्ज पूरा हो जाता है। तो इसलिए वो चप्पल या वो जूते पहने हुए भी मसा की फर्ज मिकदार पूरी हो सकती है। तो इसलिए फिर वो जूते निकालने की गोया के जरूरत ना होती थी। तो वो जूते पहने हुए आपने उन जौरबों पर मसा किया, तो जिसको फरमाया मसाल जौरबैनी वन नालैन। जबकि बाज हजरात इसकी ये तशरीह करते हैं वन नालैन की, कि वो जौरबे मुनालैन थे। जो हमने जौरबों की किस्में पढ़ी थी कि वो मुनालैन थे, तो ये भी एक किस्म की तशरीह की गई है कि वो दरअसल ऐसे जौरब थे जो जूते और जौरब का मिक्सिंग था। यानी उसमें जूतों के बकदर उस पर चमड़ा भी था, और तो इसलिए वो गोया के जौरबे भी थी और जूते भी थे। यानी इसका एक मिक्सचर किस्म का तैयार किया गया था, जिसको हम जौरबैन मुनअलैन कहते हैं। तो उस पर आपने मसा किया, तो ये तशरीह भी ठीक है। तो ये दो भी कोई भी तशरीह करें, लेकिन ये वाली तशरीह नहीं है कि जूतों को पहने हुए उस पर मसा किया, जैसे कोई आदमी से ये निकाले कि बूट पहन ले और उस पर मसा कर ले। ये वाला माना मुराद नहीं है, न किसी ने ये वाला माना मुराद लिया है। जी, पढ़े फिर अब आगे। अस्सलाम वालेकुम साजी। ये जो वालेकुम आजकल अस्सलाम। काफी मैंने ऑफिस में देखा है, लोग ना जुराबों पे कर लेते हैं मसा। वो फिर ये क्यों करते हैं? मतलब गैर मुक़ल्लिद हैं वो इस वजह से? मतलब वुजू करते करते वो शूज में से उतारते हैं, निकालते हैं पाँव और हल्का सा हाथ फेर के वापस शूज में डाल लेते हैं और कहते हैं जी हमारा वुजू हो गया। तो मैं नकीर करते करते रह देखो, जाता हूँ ये कि हमने हमने ये पिछले हफ्ते इस पर बहस की थी कि जौरबैन जुराबों पे मसा ये मुस्तकिल हुक्म नहीं है। जुराबों पे मसा दरअसल मौजों पर मसा करने की ही एक सूरत है। तो लिहाजा वो जोरबें जो मौजों की तरह होंगी तो उस पर मसा आएगा, जो मौजों की तरह नहीं होंगी तो उस पर मसा नहीं आएगा। फिर इसी की वो हमने वो किस्में पढ़ी थी सारी। लेकिन अब जो लोग ये जो जिसको सोती जौरबे कहते हैं, ओनी जौरबे, ये जो आजकल जिसको हम जौरबन जिसको हम कहते हैं, जो बूट के साथ और जूतों के साथ हम पहन लेते हैं, वो बहुत बारीक होते हैं। तो वो लोग इस पर भी, हमारे गैर मुक़ल्लिद हजरात इस पर भी मसा कर लेते हैं। वो कहते हैं जब जौरब का लफ्ज मुतलक है, हदीस में मुतलक लफ्ज आया कि जौरबा इन पे मसा करते थे, तो लिहाजा फिर इस पर भी मसा हो जाता है। लेकिन हम इस पर मसा के कायल नहीं। हमारे नज़दीक जौरबों पर मसा उसी वक्त होगा जब वो फी मानल खुफ होंगे, यानी वो मौजों की तरह होंगे। और मौजों की तरह की वो किस्में हमने बना ली। तो ये जौरबे चूंकि उसकी तरह नहीं है, मौजों की तरह नहीं है, तो लिहाजा उस पर मसा जायज नहीं है। अब समझ में आ गया? जी उस्ताद। जी, पढ़ें। जी उस्ताद जी, मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी, आप पढ़ें। ठीक हो कोई भी गया। पढ़े। बाबू मा जाअ फिल मसी अलल इमामती।
به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القتان عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن عن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال استاذ اوپر توزع جی توزع النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة قال بكر وقد سمعته من ابن المغيرة وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع آخر أنه مسح على ناصيته وعمامته وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وذكر بعضهم المسح على الناصية والعمامة ولم يذكر بعضهم الناصية. سمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القتان. وفي الباب عن عمرو بن أمية وسلمان وثوبان وأبي أمامة قال أبو عيسى حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وأنس رضي الله عنهم. وبه يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسه على العمامة. قال وسمعت الجارود ابن معاذ يقول سمعت بكيع بن الجراح يقول إن مسح على العمامة يجزئه للأثر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفزل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن المسح على الخفين فقال السنة يا ابن أخي. وسألته عن المسح على العمامة فقال مس الشعر. وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع الإمامة وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي. قال حدثنا هناد قال حدثنا علي بن مسهير عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخيمار. شابش ماشاءاللہ. تو یہ باب ہے باب ماجا کرنے کا باب. بعض نسخوں میں یہاں جوربین کا لفظ بھی ہے جیسے انہوں نے نیچے دیا ہوا ہے فی نسخۃ الہندیہ باب ماجا فی المسح علی الجوربین والامامہ. لیکن زیادہ نسخوں میں الامامہ کا لفظ ہے تو مختلف نسخے ہیں تو گویا کہ اب بعض نسخوں میں آپ کو جوربین بھی نظر آ سکتا ہے. تو مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ توضأ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے وضو کیا اور مسح کیا اپنے موزوں پر والامامہ اور پگڑی پر. تو بکر کہتے ہیں میں نے مغیرہ کے بیٹے سے یہ حدیث سنی اور محمد بن بشار نے اس حدیث میں ایک اور جگہ میں فرمایا انه مسح علی ناصیتی و امامہ. یعنی ان کے الفاظ یوں کہ نبی علیہ السلام نے پیشانی پر و امامہ اور پگڑی پر مسح کیا. اب امام ترمذی کہتے ہیں وقد روی ھذا الحدیث ہے یہ حدیث مروی ہے من غیر وجہ بہت سارے طرق میں یا بہت ساری اسناد کے ساتھ مغیرہ بن شعبہ سے. اور بعض نے یہ کیا کہ المسح علی الناصیہ والامامہ ولم یذکر بعضهم الناصیہ بعض نے ناصیہ کا ذکر نہیں کیا یعنی پیشانی کا ذکر بعض کر رہے ہیں بعض نہیں کر رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں میں نے احمد بن حسن سے سنا وہ کہتے ہیں میں نے احمد بن حنبل سے سنا کہ میں نے یحییٰ بن سعید القطان جیسا آدمی نہیں سنا. اس میں چونکہ یحییٰ بن سعید القطان کا ذکر ہے نا تو امام ترمذی شاید اس حدیث کو ترجیح دینے کے لیے
وزن دینے کے لیے امام احمد بن حنبل کا قول نقل کر رہے ہیں۔ ظاہر یحییٰ بن سعید القطان بہت مشہور اور بڑے محدثین میں سے ہیں۔ یعنی محدثین کی قسم وہ ہوتی ہے جو خود تو اعلیٰ مقام کے ہے ہی، وہ دراصل دوسری ثقہ ہے، کون سا ثقہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ائمہ جرح و تعدیل۔ تو یحییٰ بن سعید قطان جو ہے یہ ائمہ جرح و تعدیل میں سے۔ تو وہ فی الباب، اور اس باب میں عمر بن امیہ، سلمان اور حضرت ثوبان اور حضرت ابو امامہ سے حدیث ہیں۔ اب امام ترمذی کہتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ والی حدیث حسن صحیح ہے، اور یہ بہت سارے اہل علم نبی علیہ السلام کے صحابہ جیسے حضرت ابو بکر، عمر، حضرت انس رضی اللہ عنہم کا قول ہے، یہی اوزاعی، احمد اسحاق کا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں مسح علی الامامہ کر سکتے، پگڑی پر مسح کر سکتے۔ اور کہتے ہیں میں نے جارود بن معاذ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے وکی بن جراح سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر امامہ پر مسح کرے یجزئ تو کافی ہے للاثر، اس حدیث کی وجہ سے۔ لیکن ساتھ وہ حضرت جابر بن عبداللہ کی ایک روایت نقل کر رہے ہیں کہ یہ عمار بن یاسر کے پوتے ہیں ابو عبیدہ۔ وہ کہتے ہیں میں نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا مسح علی الخفین کے بارے میں کہ موزوں پر مسح جائز ہے، انہوں نے کہا یہ سنت ہے بھتیجے۔ کہتے پھر میں نے مسح علی الامامہ کے بارے میں پوچھا، لیکن یہاں وہ والا جواب نہیں دیا، یہاں جواب دیا، فرمایا مس الشعر، بالوں کو تھوڑا سا چھو لو، یعنی مسح کرتے ہوئے پگڑی پر مسح کرو لیکن بالوں پر بھی ساتھ مسح کر لو۔ وقال غیر واحد، اور یہی یہ کہا ہے بہت سارے اہل علم نے، نبی علیہ السلام کے صحابہ اور تابعین نے، کہ امامہ پر مسح نہ کرے مگر یہ کہ مسح کرے اپنے سر پر بھی مال امامہ، پگڑی کے ساتھ۔ یہی سفیان ثوری، مالک بن انس، ابن مبارک، شافعی کا قول ہے۔ آگے وہ کعب بن عجرہ حضرت بلال سے روایت کرتے کہ نبی علیہ السلام نے مسح کیا علی الخفین، موزوں پر، والخمار، اور پگڑی پر۔ دیکھو خمار کا یہاں لفظ آپ دوپٹہ مت مراد لینا، اصل میں تو خمار دوپٹے کو کہتے ہیں جو جس سے عورت اپنے بال چھپاتی ہے، سروں پر رکھتی ہے۔ لیکن کبھی کبھار یہ گویا کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ پگڑی کے لیے بھی خمار کا لفظ آیا ہے، خاص طور پر جیسے اس حدیث میں، کیونکہ پگڑی بھی دراصل گویا کہ سر چھپانے کے لیے، بال چھپانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک قسم کا یوں سمجھ لو کہ یہ مردوں کا دوپٹہ ہے، تو اس لیے اس کے لیے خمار کا لفظ آیا ہے۔ تو اگرچہ یہ لفظ زیادہ یوز ہوتا نہیں، لیکن بہرحال اس موقع پر انہوں نے چونکہ وہ لغوی اشتراک کی وجہ سے اس کو یہاں بھی یوز کر لیا کہ خمار کا لفظ، تو لہٰذا خمار کا لفظ آیا تو ہے لیکن مراد اس سے کیا ہے، امامہ ہے، پگڑی ہے۔ تو دیکھو پگڑی پر مسح کرنا، تو امام احمد بن حنبل خاص طور پر اور ان کے ساتھ دوسرے کچھ ائمہ ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ پگڑی پر مسح کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر وہ اس پگڑی کے بارے میں آتا ہے جس میں حنک، ایک خاص قسم کی پگڑی وہ باندھتے تھے، جس کو یعنی پگڑی باندھ کر پھر اس کا جو ایک بل رہ جاتا تھا اس کو یعنی یہ جو ٹھوڑی ہے اس کے نیچے سے بھی گزار کر وہ باقاعدہ باندھ لیتے تھے، وہ پکی پکی بن جاتی تھی۔ تو اس پر وہ خاص طور پر کہتے ہیں کہ مسح کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بہت ہی مضبوط قسم کی باندھی جاتی ہے، اور پھر اس کو اتارا نہیں جاتا، سارا دن کام بھی کرتے ہوئے وہ تنگ بھی نہیں کرتی، اس لیے کہ اس کا جو ایک بل اگر ہلتا بھی ہے تو وہ تھوڑی کے نیچے سے لا کر اس کو اچھی طرح سے دوسری طرف سے بند کر لیا جاتا ہے۔ تو اس پگڑی پر وہ کہتے ہیں مسح جائز ہے، لیکن جمہور صحابہ اور تابعین سارے کہتے ہیں کہ امامہ پر مسح کر سکتے ہیں، بشرطے کہ جو فرض مقدار ہے سر کے مسح کا وہ سر پر مسح کرے۔ تو فرض مقدار ہمارے ہاں چونکہ پیشانی کے بقدر ہے، یعنی سر کا چوتھائی، تو سر کا چوتھائی کم از کم اگر اس پر مسح کرے، پھر باقی پگڑی پر مسح کر لے تو کوئی حرج نہیں۔ ظاہر ہے باقیوں جو پھر باقی خراب ہو سکتی ہو یا مشقت ہو، تو اس لیے جو سر کا جتنا حصہ کھلا ہوتا ہے تو اس پر مسح کر لیا جاتا ہے، تو ظاہر ہاتھ پھیرتے ہوئے پگڑی پر بھی پھر جاتے ہیں، تو اس کو یہ کہہ دیا گیا کہ امامہ پر مسح کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس حدیث کے طرق میں ناسیہ کا لفظ ہے، یعنی آپ علیہ السلام نے جو مقدار ناسیہ ہے، جو پیشانی کے بقدر سر ہے، اس پر بھی مسح کیا اور پگڑی پر بھی مسح کیا۔ تو یہاں بھی وہ بالکل وہی والی صورت ہے جو جوربین و نالین میں ہم نے کی تھی، تو لہٰذا صرف پگڑی پر مسح نہیں کیا گیا کہ مکمل پگڑی باندھی ہو، سر کا کوئی حصہ کھلا نہ ہو، اس پر مسح کیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جابر بن عبداللہ نے اس آدمی کو کیا کہا کہ مس شار، کے بالوں کو چھو لو، تو لہٰذا اب حکم بھی یہی ہے جمہور کے نزدیک ہے کہ سر پر مسح جو ہے نا
وہ پگڑی پر کر سکتے ہیں بشرطے کہ فرض مقدار سر پر مسا کرے. تو اصل میں اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن پاک کی بڑی سری نس ہے نا کہ سروں پر مسا کرو، سر پر. تو سر سے مراد ہی سر کے جو سر کا ایریا ہے، جو بال ہے، اس پر مسا کرنے. تو جب اگر ہم پگڑی اس کو اوپر باندھ لے پھر تو سر پر مسا نہ ہوا، وہ تو پگڑی پر ہاتھ پھیرنا ہو گیا. تو قرآن پاک کی کسی بھی حکم میں تخصیص کرنے کے لیے، یعنی اس کو اس میں کچھ ایسی تشریح کرنے کے لیے جس سے اس حکم کا معنی کچھ بدل جائے، اس کے لیے بڑی قوی دلیل کی ضرورت ہے. جیسے مسح علی الخفین، موزوں پر مسح کی احادیث 70 کے قریب صحابہ سے مروی ہے، پھر جا کر فقہاء اس کے قائل ہو گئے. لیکن پگڑی پر ہو مسح یا جوربین پر مسح، وہ احادیث اتنی مضبوط نہیں ہے، اور ان میں دوسرے معنی بڑی آسانی سے نکالے جا سکتے ہیں، اور اس کی تائید بھی ہے جیسے صحابہ اور تابعین کے اقوال سے. تو اس لیے پھر وہ اس طرح سے اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا جیسے مسح علی الخفین کی احادیث پر عمل ہوا ہے. جی پڑھیں آگے. جی پوچھیں، کیا پوچھنا ہے؟ ہاں جی استاد جی، ایک بات پوچھنی تھی. جی یہ بعض بندے جن کے سر کے بال پیشانی سے اڑ جاتے ہیں، یعنی بعض بندوں کا آدھا سر جو ہے وہ خالی ہو جاتا ہے، تو وہ پھر اس حساب سے جو سر کہاں سے شمار ہوگا؟ یعنی بال بالکل سر کے پچھلے حصے پہ رہ جاتے ہیں، باقی سارا سال پیشانی کی طرح ہی ننگا ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے مسے کا؟ نہیں، انہوں نے تو دیکھو سر پر ہی مسح کرنا ہے، یعنی بالوں پر مسح تو نہیں ہوتا، سر پر مسح جی ہوتا ہے. تو سر کا جو ہے جہاں سے سٹارٹ ہوگا نا، یعنی اب جی اگر ایک آدمی نے ویسے ہی سر منڈوایا ہوا ہے پھر وہ کیسے کرے گا؟ ظاہر ہے وہ بھی تو پھر سر کے ایریے پہ ہی کرے گا. تو لہٰذا بال ہو نہ ہو، جو اصل میں جو سر کا ایریا ہے اسی پہ مسح کرنا ہے. یعنی پیشانی سے اوپر جہاں سے سر شروع ہوتا ہے بس اسی پر مسح کرنا ہے. اس پر بال ہو تو بالوں پر آ جائے گا، بال نہ ہو تو سر کی کھال پہ مسح آ جائے گا. جس آدمی نے سر کا حلق کروایا. جی استاد جی، ایک سمجھ اور میں آ چیز ہے. گیا؟ جی جی، یہ اس حدیث شریف میں پیشانی پر مسے کا کہا گیا، جی تو جی. پیشانی تو منہ کے ساتھ دھل جاتی ہے، تو پھر وہ پیشانی تو سر میں شمار نہیں ہوتی نا، پیشانی سے اوپر جو سر کا حصہ ہوتا ہے تو مسا تو اس کا فرض ہے نا، تو پیشانی جی کا اصل لفظ میں نا، ناسیہ یہ بالکل، روایت. جی اصل میں عرب لوگ نا یہ جو بال نیچے لٹکے ہوتے ہیں آگے والے حصے کی، اس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ پف کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. بڑا اچھا لفظ استعمال ہوتا تھا جب ہم پڑھتے تھے. یہ جو نہیں، جو بال آگے سے جب ہم لٹکا لیتے ہیں خاص طور پر اگر بڑے کر کے پیشانی کی طرف لے آتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پف بنائی ہوئی کافی ہاں، کہتے ہیں عام طور پہ. جی پف ہی کہتے ہیں نا. میرے خیال میں. تو یہ پف کو اصل میں ناسیہ کہتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ پف کو اصل میں ناسیہ ہاں جی. کہتے ہیں. تو اس پف پہ مسا کیا گیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہم تو اس کا اس لیے اس کا ترجمہ آپ کو بعض میں پیشانی کے بالوں پہ آپ نے مسا کیا. تو پیشانی پہ تو بال نہیں ہوتے، پیشانی سے مراد ہے وہ جو پف پیشانی پہ لٹکا ہوتا ہے نا، تو اسی کو پیشانی کے بال کہا گیا. بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ جی سر. ہاں. جیسے نہیں وہ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام کی وہ دعائیں بھی ہیں کہ ناسیتی، ہماری پیشانی آپ کے قبضے میں. تو پیشانی سے مراد ہے وہ پیشانی کے بال. جس طرح نہیں، جب ہم کسی کو پکڑتے ہیں، کسی مجرم کو یا کسی بندے کو، تو اس کو پف کے بالوں سے پکڑ کے مضبوطی سے اس کو لے جاتے ہیں، تو وہ بھی اسی سے تعبیر ہے. تو اس پف کو ناسیہ کہتے ہیں. جی. اور اسی کا پھر فقہ نے، دیکھو فقہ کے ایکسکیوز آپ می اس سر. اس باریکی. جی 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 پوچھیں. جی سر، میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ جیسے ہم خواتین نے اوپر اسکارف اچھی طرح سے باندھا ہوا ہوتا ہے، تو کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جیسے راستے میں سفر میں ہے تو وضو تو کی جگہ تو ہوتی ہے لیکن وہ اتنی پراپر نہیں ہوتی، تو وہاں پہ پھر کس طرح سے خواتین کے لیے یہ ہے سر کا مسے کا؟ ظاہر ہے سر پر تو مسا کرنا ہے نا. تو سر پر نہیں مسا کریں کرنا ہے گے. تو اس کا یہ جی اسکارف کے نیچے سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسکارف کھولنا نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. بالکل بالکل. یا پھر یہ کہ اتنا حصہ اگر باہر نکل سکتا ہو بالوں کا، یعنی حصے کا، تو سر کے حصے کا، تو اس پر بھی پھر کر سکتے ہیں جس میں سر کا چوتھائی مکمل آ جائے. تو یہ بھی مثلا ٹھیک. اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ فقہ نے نا سر کے چوتھائی سے مراد لیا ہے کہ سر کے 4 حصے ہیں نا، ایک اوپر کھوپڑی ہے، ایک سائڈ ہے، ایک دوسرا سائڈ ہے، ایک پیچھے والی سائڈ ہے نا. تو اس میں سے کسی بھی سائڈ پر کسی بھی حصے پر کریں تو ہم احناف کے فرض مقدار پوری ہو جاتی ہے. تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ کہ ایک ہاتھ جو ہے نا وہ گیلا کیا جائے، اور گیلا کر کے اس جو اسکارف وغیرہ بندھا ہوا ہے اس کے نیچے ڈال کے بس سر کے اوپر رکھ لیں. سر کے اوپر رکھ لے تو وہ گویا کہ وہ سر کا چوتھائی ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ فقہا نے، خاص طور پر ہم احناف نے، سر کا چوتھائی ناسیہ کے لفظ سے نکالا ہے۔ وہ ناسیہ کے لفظ سے اس لیے نکالا ہے کہ وہ جو پف پہ آپ نے کیا ہے تو پف عموماً پوری ناسیہ کو گھیرے ہوئے ہوتا تھا۔ تو اور یہ جو ہر انسان کا جو سر ہوتا ہے، اس کی جو پیشانی ہوتی ہے، تو اس کی پیشانی دراصل اس کے سر کے چوتھائی کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی جو انسان کی پیشانی ہوتی ہے، اس کا جو سر، ظاہر ہے ہر انسان کا سر مختلف بڑے چھوٹے ہونے میں مختلف ہوتے، تو جو اس کی پیشانی ہے اور جو اس کا سر کا چوتھائی ہے، یہ تقریباً ایک بن جاتا ہے۔ تو اسی سے مقدار ناسیہ ہم آناف نے نکالا ہے۔ تو لہذا ہم کہتے ہیں سر کے کسی بھی چوتھائی والی حصے پر مسا کرے، مسا ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے باقی پگڑی پہ مسا کیا، ناسیہ پہ آپ نے مسا کیا، یعنی ان بالوں پہ، اس حصے پہ۔ تو اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ سر کی چوتھائی پر مسا جو ہے نا وہ ٹھیک ہے۔ جی، پڑھیں آگے۔ پیچھے والا تھا استاد جی۔ پیچھے والا باب تھا، ہاں جی جی ٹھیک ہے جی۔ باب ما جاء في الغسل من الجنابة به. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن خالته ميمونة رضي الله عنها قالت وزعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة فكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثم أدخل يده في الإناء فأفاض على فرجه ثم ذلك بيده الحائط أو الأرض ثم مزمز واستنشق وغسل وجهه وذراعيه فأفاض على رأسه ثلاثا ثم أفاض على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أم سلمة وجابر وأبي سعيد وجبير بن مطعم وأبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أم سلمة وجابر وأبي سعيد وجبير بن مطعم وأبي هريرة رضي الله عنه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثم يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يشرب شعره الماء ثم يحسي على رأسه ثلاث حثيات. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهذا الذي اختاره أهل العلم في الغسل من الجنابة أنه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه ثلاث مرات ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل قدميه. والعمل على هذا عند أهل العلم. وقالوا إن غمس الجنوب في الماء ولم يتوضأ أجزأه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. شابش ماشاء اللہ۔ دیکھو، ابھی تک جو ہم مسائل پڑھ رہے تھے وہ تھے وضو کے، وضو سے متعلقہ کافی سارے مسائل بتائیں۔ اب امام ترمذی رحمہ اللہ غسل کی طرف منتقل ہو گئے، تو اب آگے کچھ ابواب جو ہے نا وہ غسل سے ریلیٹڈ ہوں گے۔ تو فرمایا باب ما جاء فی الغسل من الجنابہ، جنابت سے غسل کرنے کا بیان، یعنی اس کے طریقے کا بیان۔ تو حضرت ابن عباس اپنی خالہ حضرت میمونہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں وضاحت، میں نے رکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے غسلاً، غسل کا پانی، فاغتسل من الجنابہ، ویسے یہ غسلاً آنا چاہیے، نہیں غسلاً ٹھیک ہے۔ غسل اصل میں اس غسل کے طریقے کو بھی کہتے ہیں، یعنی اس عمل کو، اور غسل کے پانی کو بھی کہتے ہیں۔ فاغتسل من الجنابہ، تو آپ نے جنابت والا غسل کیا، فاکفى الاناء، آپ نے انڈیلا، جھکایا برتن کو، بشمال ہی، بائیں ہاتھ سے، علی یمینی، دائیں ہاتھ پر، یعنی بائیں ہاتھ سے برتن کو پکڑا اور اس کو انڈیلا دائیں ہاتھ پر، یعنی پانی اس میں ڈالا۔
فغسل کفیہ، اور پھر یوں اپنے ہاتھوں کو دھویا. ثم ادخل یدہ، یعنی پہلے ہاتھ اس طرح سے دھو دیے. ثم ادخل یدہ، پھر اپنا ہاتھ ڈالا فی الاناء، برتن میں. فافاض علی فرجہ، فافاض، اور پانی بہایا اپنی شرنگا پر. ثم دلک بیدی، پھر رگڑا اپنے ہاتھ الحائط، دیوار پر. اب وغسل وجہ، اپنے چہرے کو دھویا. وزرائی، بازوؤں کو. فافاض علی راسی، پھر پانی بہایا اپنے سر پر 3 بار. ثم افاض، پھر بہایا اپنے بقیہ جسم پر. سائر جسدی، نہیں باقی جسم پر. ثم تنحا، پھر ہٹ گئے. فغسل رجلئی، اور اپنے دونوں پیر بھی دھوئے. امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اس باب میں یعنی اس موضوع میں حضرت ام سلمہ، جابر، حضرت ابی سعید، جبیر بن مطعم اور حضرت ابو ہریرہ سب سے احادیث ہیں. دوسری حدیث حضرت عائشہ کی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اذا اراد ان یغتسل، جب ارادہ کرتے تھے کہ جنابت سے غسل کریں، بدا بغسل یدی، تو ہاتھوں کے دھونے سے شروع کرتے تھے. قبل ان یدخلهما الاناء، برتن میں اسے داخل کرنے سے پہلے. ثم یغسل فرجہ، پھر اپنے شرمگاہ کو دھوتے تھے. ويتوضا وضوء للصلاة، اور نماز والا وضو کرتے تھے. ثم یشرب، پھر پانی گیلا کرتے تھے. اصل میں یشرب کا مطلب ہوتا ہے پانی دینا. پانی دیتے تھے اپنے بالوں کو، پھر دیتے تھے اپنے بالوں کو الماء، پانی. یعنی تھوڑا سا اس کا یوں ہوتا تھا کہ تھوڑا سا پانی ہاتھ میں لے کر تھوڑا سا نا اس کو گیلا کرنے کی کوشش کرتے تھے. چونکہ آپ علیہ السلام کے بال گھنے تھے، تو اس لیے آپ علیہ السلام پہلے جو بالوں کی جڑیں ہیں نا، اس کو تھوڑا سا اچھی طرح سے اہتمام کے ساتھ اس کو گیلا کرتے تھے. کیونکہ اب جب ہم کوئی لوٹے میں یا کسی جگ سے یا کسی بھی چیز سے اپنے اوپر پانی ڈالتے ہیں تو پانی زیادہ ہوتا ہے، بسا اوقات گھنے بالوں میں نیچے نہیں جاتا. تو اس لیے اس کے لیے وہ لفظ حضرت عائشہ نے کیا استعمال کیا، یشرب شعر الماء، کہ اپنے بالوں کو پانی دیتے تھے. پانی دینے کا مطلب یہ تھوڑا تھوڑا پانی لے کر تھوڑا سا اپنے بالوں کو اچھی طرح سے گیلا کر لیتے تھے، اس کی جڑوں کو جو نیچے والا حصہ ہے. ثم یحسی، پھر اس کے بعد آپ بہاتے تھے اپنے سر پر. ثلاث حسیات، تین چلو پانی اپنے اوپر بہاتے تھے. تو امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح. ظاہر ہے جب ایک مرتبہ بال کو گیلا کر دیا اس طرح سے، پھر تو 3 چلو بھی کافی ہو جاتے ہیں باقی بالوں کو گیلا کرنے کے لیے. وہ والذی، اور یہی چیز ہے اختار، جس کو اختیار کیا اہل علم نے غسل من الجنابت میں، کہ پہلے نماز والا وضو کریں گے، پھر پانی بہائیں گے اپنے سر پر 3 بار، پھر پانی بہائیں گے باقی جسم پر. ثم یغسل قدمیہ، پھر اپنے پاؤں دھوئیں گے. اور عمل اسی پر ہے اہل علم کیا. انہوں نے کہا ان انقسم الجنب، اگر ڈبکی لگائے ایک جنبی فی الماء، پانی میں، ولم یتوضا، وضو نہ کرے، اجزاؤ، تو یہ بھی کافی ہے. یہی امام شافعی، احمد، اسحاق کا قول. تو حدیث واضح ہے، اس میں غسل کا طریقہ بتایا گیا ہے، مسنون طریقہ. تو غسل فرض کا، غسل جنابت کا، تو گیا کہ اس میں اہم چیز ہے کہ پہلے وضو کرنا چاہیے. اور پاؤں جو ہے نا وہ آخر میں اس لیے دھوتے تھے کہ پانی اس وقت کھڑا ہو جاتا تھا. تو آج کل چونکہ پانی کے نکاسی کا بندوبست ہے، پانی نکل جاتا ہے، تو اس لیے پاؤں شروع میں بھی دھو سکتے ہیں. لیکن بہرحال اگر آخر میں دھو لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس سنت کو پورا کرنے کے لیے تو پہلے وضو کر لے اور اس کے بعد باقی غسل کر لے. لیکن جس طرح انہوں نے بتایا کہ اگر پانی میں ڈبکی لگائے، یا جس طرح آج کل ہم فوارے کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سارا جسم یکدم ہی دھل جاتا ہے بغیر اس ترتیب کو فالو کیے ہوئے، تو وہ بھی ٹھیک ہے. اصل یہ ہے کہ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، تو اس کے لیے جو بھی طریقہ فالو کیا جائے وہ ٹھیک ہو جائے گا. جی آگے. استاد جی یہ جو وضو کریں گے غسل کے شروع میں، جی یہ والا وضو کامل جسے وضو کہتے جی ہیں جی وہی وضو ہوتا ہے یا اس کے بعد نیا وضو کرنا پڑے گا؟ نہیں، بس وضو ہو گیا، یعنی غسل کے ٹھیک اندر ہو. وضو ہو جاتا ہے. اگر ہم الگ وضو نہ بھی کریں، یعنی وضو سے غسل سے پہلے، تو ظاہر ہے غسل میں تو سارا بدن دھویا جاتا ہے نا. تو سارے بدن میں گویا کہ پاؤں بھی آ گئے، سارے بدن میں چہرہ بھی آ گیا، سارے بدن میں بازو بھی آ گئے. لیکن وہ وضو الگ رکھا گیا تھا کہ پہلے وضو کرے اور اس کے بعد غسل کر لیں. تو اس کو گویا کہ ایک بہترین طریقے سے اس کو، تاکہ وہ جو غسل اور وضو ہے یہ دونوں جمع ہو جائے. ورنہ تو اگر اپنے اوپر بس پانی بہا لے تو ظاہر ہے سارا جسم دھل گیا، تو سارے جسم دھلنے سے وضو اس کے اندر خود بخود ہو جاتا ہے، دوبارہ پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی.
ٹھیک ہو جی گیا۔ ابھی پڑھیں۔ اس میں ناک صاف کرنا اور گلے میں پانی ڈالنا بھی ضروری ہے؟ ظاہر ہے وہ ضروری ہے، اس کا آگے حکم آئے گا، وہ تو ہم نے بلکہ مسئلہ پڑھا تھا نا پیچھے، مزمزہ اور استنشاق کے میں، کہ غسل اور وضو میں اس کا کیا کام ہے۔ تو ہمارے نزدیک مزمزہ اور استنشاق غسل میں فرض ہے، یہ پیچھے آیا تھا نا، تو اس لیے وہ مزمزہ اور استنشاق گویا کہ فرض کے درجے میں، اور وہ ظاہر ہے وضو کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو جب وہ وضو کرتے ہیں تو اس کے ساتھ مزمزہ اور استنشاق ہو جاتا ہے۔ اور اگر چونکہ وضو کسی نے نہیں کیا تو پھر دوران غسل یا غسل کے بعد مزمزہ اور استنشاق کر لیں، بہرحال وہ فرض ہے، اگر ہمارے نزدیک وہ رہ گیا تو غسل ہوگا ہی نہیں، تو اس کو کرنا گویا کہ ہمارے مذہب کے مطابق ضروری ہے۔ یعنی اگر وضو میں ہو گیا تو دوبارہ سے اس کو کرنا ضروری نہیں ہے؟ نہیں دوبارہ پھر ضروری نہیں، بالکل ضروری نہیں، ہو گیا۔ اور دیکھو غسل کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھنا کہ اگر کوئی بھی حصہ خشک رہ جائے نا، جیسے مزمزہ رہ گیا یا کوئی حصہ خشک رہ گیا، خواہ 1-2 گھنٹے کے بعد یاد آ جائے تو صرف اسی حصے کو دو۔ تنقض المرأة شعرها عند الغسل به قال جی پڑھیں۔ قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن المقبول عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد زفر رأسي أفأنقذه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحسي على رأسك 3 حسيات من ماء ثم تقيزي على سائر جسدك الماء فتطهرين أو قال فإذا أنت قد تطهرت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقص شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تنفذ على رأسها. شابش ماشاءاللہ۔ تو یہ غسل کے سلسلے میں دوسرا باب ہے، باب هل تنقض المرأة شعرها، یہ باب ہے کہ کیا عورت اپنے بالوں کو کھولے گی عند الغسل، غسل کے وقت۔ تو حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول انی امرات، میں ایسی عورت ہوں اشد ظفر راس، میں اپنے سر کی مینڈیا بناتی ہوں۔ اب آپ تو کہیں گے سر کی مینڈیا تو ہر عورت بناتی ہے، دیکھو یہ ایک تو آج کل کی میڈیا ہے جس کو ہم غالباً چوٹی کہتے ہیں، چوٹیاں بنانا، کہ بالوں کے 2 حصے کر کے اس کو آپس میں خاص طریقے سے اس کو گرے لگا کر وہ بنا لینا۔ اس زمانے میں ظفر اس طرح سے نہیں باندھے جاتے تھے، یہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہو، خاص طور پر یہ جو خانہ بدوش قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی وہ آج کل بھی اسی طرح سے کرتے ہیں۔ بہت پرانے وقتوں میں خاص طور پر ہمارے پٹھان ایریوں میں یہ ہوتا تھا کہ جو جس خاتون کی شادی ہوتی تھی تو اس کے بھی بال اسی طرح سے باندھے جاتے تھے، اس کے لیے خاص یہ ہوتا تھا کہ بالوں کی بہت چھوٹی چھوٹی چوٹیاں بنائی جاتی تھی، بہت ساری، یعنی یوں سمجھ لو کہ بالوں کے جتنے بھی حصے ہیں، سائڈ پر ہے، آگے ہیں، پیچھے ہیں، تو ان سب کو ایک خاص طریقے سے پرو لیا جاتا تھا، جیسے نہیں چھوٹی چھوٹی رسیاں ہوتی ہیں، تو اس طرح سے وہ چھوٹی چھوٹی رسیاں سی بنا کے پھر ایک خاص گوند قسم کی چیز ہوتی تھی، اس کو پھر سر پر چپکا لیتے تھے۔ کبھی اس کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہے یا نہیں سنا؟ اگر بالوں کی جڑوں کو پانی پہنچ جاتا ہے، یعنی اگر بالوں کی جڑوں کو پانی پہنچ جاتا ہے تو اس سے اس کا غسل ہو جائے گا، خاص طور پر یہ ظفر ان مینڈیوں کو کہتے ہیں۔ لیکن اگر آج کل کی چوٹیاں ہو، ظاہر اس کو کھولنا
تو بڑا سمپل سا ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی نہیں عورت نہیں کھولنا چاہتی تو شریعت نے تو ظاہر اجازت تو دی ہے، تو لہٰذا اس میں بھی پھر ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر وہ اس کے لیے ہوتی تھی، اس لیے انہیں خاص طریقے سے پوچھا کہ میں ایسی عورت ہوں جو میں سر کی مینڈیاں بناتی ہوں، یعنی وہ اس طریقے سے وہ گویا کہ بنایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا افعان قزو، کیا میں اس کو کھول دیا کروں غسل جنابت کے لیے؟ دیکھو اس کو کھولنا ٹھیک ٹھاک ایک پرابلم ہوتا تھا، ورنہ تو یہ سوال ہی بڑا عجیب لگتا ہے کہ بھائی مینڈیا کھولنے میں کتنی دیر لگتی ہے، کہ اس عورت نے سوال کیا کہ میں اس کو کھول لیا کروں، تو یہ اس لیے قال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں، انما یکفی کی، آپ کو کافی ہے، انتحسی، کہ آپ چلو میں پانی لیں، اللہ راسی کے اپنے سر پر، ثلاث حثیات، تین چلو پانی سے، ثم تفیضی، پھر اس کو بہاؤ اپنے باقی جسم پر، الماء پانی، فتطہرین، تو آپ پاک ہو جاؤ گی، او قال، یا آپ نے فرمایا فاذا انت قد تطہرتی، تو آپ اس طریقے سے پاک ہو گئی۔ تو امام ترمذی کہتی ہے حدیث حسن صحیح ہے، اور عمل اسی پر ہے اہل علم کیا کہ عورت جب جنابت والا غسل کرے تو اپنے بالوں کو مت کھولے، ان ذالک یجزئ، تو یہ کافی ہے، بعد ان تفیض الماء علی راسها، بعد اس کے کہ وہ سر پر پانی بہا لے۔ کبھی کسی کو، آپ میں سے کسی کو موقع ملے، خاص طور پر خواتین کو عرض کر رہا ہوں، وہ کوئی انہوں نے کوئی خانہ بدوش خواتین دیکھیں تو ضرور ان کے آپ سر دیکھیں، تو آپ کو یہ پھر اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بال کس تکنیک سے باندھے جاتے اور کتنی محنت سے، اور کس طرح پورے سر پہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے چپکا لے جاتے تھے، جس سے بڑی آسانی ہوتی تھی۔ تو یہ خاص طور پر ان مینڈیوں کی بات ہو رہی، تو لہٰذا چونکہ یہ حکم صرف خواتین کے لیے آئے، اس لیے اگر کسی مرد نے اس طرح سے چپکائے، یا کسی مرد کے بال بڑے ہوں اور وہ کوئی بھی کسی طریقے سے بھی اپنی چوٹیاں بنا لے، تو ان کو کھولنا ضروری ہے، مردوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، یہ حکم صرف کس کے لیے ہے؟ خواتین کے لیے۔ جی پڑھیں آگے۔ باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة. به قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا الحارث بن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنفوا البشر. وفي الباب عن علي وأنس رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه وهو شيخ ليس بذلك، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة، وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار ويقال الحارث بن وجيه ويقال بن وجبة. وجب تشابش، یہ غسل کے سلسلے میں تین باب ہے۔ فرمایا باب ما جاء، یہ باب اس بارے میں، ان تحت کل شعرۃ جنابہ، ہر بال کے نیچے جنابت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تحت کل شعرۃ جنابہ، ہر بال کے نیچے جنابت ہے، فاغسلوا الشعر، تو بالوں کو بھی اچھی طرح سے دھو لو، وانقوا البشر، اور کھال کو بھی اچھی طرح سے صاف کرو۔ اور اس باب میں حضرت علی، حضرت انس، دیکھو ہر بال کے نیچے جنابت سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ جو ہم انسانوں کے بال ہوتے ہیں، ہاتھ پر ہو یا سر پر ہو یا مثلا بازوؤں پر ہو، تو اب بال ظاہر کھڑے تو نہیں ہوتے، بال کھال پہ کیا ہوتے ہیں؟ بچھ جاتے ہیں نا، تو اس پہ بچ جاتے ہیں۔ تو اب اگر مثلا کسی کے بال گھنے یا گھنے نہ بھی ہوں، اگر تھوڑا پانی ڈال لیا جائے تو یہ عین امکان ہے کہ بال تو گیلا ہو جائے، لیکن بال اپنے جس کھال پہ وہ پڑا ہوا ہے تو اس کے نیچے جو حصہ ہے وہ خشک رہ جائے، تو اس لیے فرمایا وہ جو بال ہے، اس بال کے نیچے جو کھال ہے اس پر وہ اس میں بھی جنابت ہے، تو لہٰذا اس کو بھی دھو لو۔ یہ بال کے نیچے جنابت کا یہ مطلب ہے۔ تو بال کے نیچے جنابت کا مطلب نہیں ہے کہ اس کی جڑوں کے نیچے جنابت ہے، ظاہر ہے جو اس کی جڑیں ہیں جو نیچے ہیں، تو نیچے کیسے یعنی جنابت پہنچے گی؟ تو یہ اس بال کے نیچے سے مراد ہے جو بال ظاہر بچ جاتے ہیں کھال پہ، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو اب امام ترمذی کہتے ہیں حارث بن وجی کی یہ حدیث ہے، یہ حدیث غریب ہے، لا نعرفو، یعنی اس میں تفرد ہے، اس میں یکتائی ہے، غرابت ہے، وہ یہ صرف حارث بن وجی کے ترک سے یہ حدیث آئی ہے۔ وہ شیخ لیس بذالک، یعنی وہ ایسے محدث ہے جو زیادہ قوی نہیں ہے۔ وقد روان غیر واحد من الائمہ، اور ان سے کافی سارے ائمہ روایت کرتے ہیں۔ وقد تفرد بهذا الحدیث، لیکن اس حدیث میں وہ متفرد ہے مالک بن دینار سے، یعنی حارث بن وجی سے تو کافی سارے لوگ روایت کر رہے ہیں،
لیکن مالک بن دینار سے صرف حارث بن وجی روایت کر رہے ہیں اور وہ اتنے قوی نہیں ہیں. اور اس کو حارث بن وجی کہا جاتا ہے یا حارث بن وجبہ، تو دونوں اس کے پروننسیشن آ رہی ہے، تلفظ وجی یا وجبہ. تو اس بنا پر اس حدیث میں کچھ تفرد ہے، لیکن بہرحال حدیث کا جو بنیادی مضمون ہے وہ یہی ہے کہ جسم کا جو بھی ظاہری حصہ ہے اور جس تک پانی پہنچانا آسانی سے ممکن ہے، تو غسل جنابت میں اس تمام حصوں تک پانی پہنچانا جو ہے نا وہ فرض ہے. اور لہٰذا جسم پر جو بال ہے، جو اس کے نیچے کھال ہے، تو وہ سب جو ہے نا دھونا فرض ہے. تو اسی کی طرف گویا کہ وہ اس میں یہ مضمون بتایا گیا. جی آگے. باب في الوضوء بعد الغسل. قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل. قال أبو عيسى هذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ألا يتوضأ بعد الغسل. شاباش. یہ باب ہے، باب فی الوضوء بعد الغسل، غسل کے بعد وضو کرنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام وضو نہیں کرتے تھے غسل کے بعد. امام ترمذی کہتے ہیں یہی بہت سارے صحابہ اور تابعین کا قول ہے کہ وضو نہ کریں غسل کے بعد، اس لیے کہ غسل میں وضو ہو جاتا ہے. غسل جو ہے وہ اعلیٰ طہارت ہے اور وضو ادنا طہارت. تو اعلیٰ کے اندر ادنا ہو جاتا ہے، تو پھر غسل کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خواہ اس نے غسل سے پہلے وضو نہ کیا ہو. یعنی خواہ اس نے اس مسنون طریقے پر غسل نہ کیا ہو، بلکہ جم کے سارا غسل کر لیا ہو، پہلے وضو نہ کیا ہو بلکہ اکٹھا ہی غسل کر لیا ہو، شروع سے غسل کر لیا ہو، تو بھی اس کا وضو ہو جاتا ہے، کیونکہ اعضاء تو دھل گئے، وضو والے اعضاء. صرف ایک بات رہے گی، کچھ لوگ اس میں اشکال کرتے ہیں کہ سر کا مسح نہیں ہوا. تو دیکھو سر کا مسح بھی ہو گیا. دراصل مسح کا مطلب ہوتا ہے بالوں کو تر کرنا. تو اس نے تو بال دھو لیے، تو دھونے میں تو بال یعنی گویا کہ مسح سے بھی ایک آگے کا ایک درجہ ہے. تو اس لیے وہ مسح تو ادنا درجہ ہے کہ محض اس کو ہلکا سا تر کرنا. اس نے تو تر نہیں کیے، اس کو گیلے کر دیے، اس کو گویا کہ دھو لیے. تو لہٰذا تو غسل یعنی دھونے میں تو مسح خود بخود ہو جاتا ہے. تو اس لیے سر پر بھی مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا وضو ہو گیا. جی آگے پڑھیں. باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل به. قال أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا جاوز الختان وجب الغسل. فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. وفي الباب جی عن أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو ورافع بن خديج رضي الله عنه. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان أن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان وجب الغسل. قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح. قال وقد روي هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. إذا جاوز الختان وجب الغسل، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي وعائشة رضي الله عنهم والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا إذا التقى الختانان وجب الغسل.
शाबाश माशाल्लाह। ये बाब है बाबू माजा इजल तकल खितानानी, कि जब दो खतने वाली जगह मिल जाए वजब अल गुस्ल, तो गुस्ल वाजिब है। तो हजरत आयशा फरमाती है कि इज़ा जावज़ल खितान उल खितान, जब खतने वाली जगह से गुजर जाए, यानी हदीस की तशरीह से ये समझ लें कि खतने वाली जगह से मर्द के खतने वाली जगह से मुराद है मर्द के खतने वाली जगह, यानी उसकी शर्मगाह का अगला हिस्सा, और औरत के खतने वाली जगह से मुराद है बिल्कुल शर्मगाह का शुरू हिस्सा। तो मतलब ये है कि मर्द की शर्मगाह का शुरू हिस्सा जब औरत के शर्मगाह के शुरू हिस्से में थोड़ा सा भी दाखिल होते ही गुस्ल वाजिब हो जाता है। इसी को जावज़ल खितानुल खितान से ताबीर किया। वजब अल गुस्ल, तो गुस्ल वाजिब है। फिर उन्होंने फरमाया कि मैं और नबी अलैहि सलाम ने ऐसा किया तो फिर हमने गुस्ल किया। ये दरअसल सहाबा के दौर में उसको करते हैं, उसमें कुछ फायदा पूछा गया, उस वक्त उन्होंने ये पूरी जो तफसील थी वो बताई थी। तो हजरत आयशा की दूसरी हदीस है कि इज़ा जावज़ल खितानुल खितान वजबल गुस्ल। अब इमाम तिरमिजी कहते हैं कि काला अबू ईसा हदीस आयशा हदीस हसन सहीहुन, और मरवी है ये हदीस से नबी अलैहि सलाम से बहुत सारे तुरुक से कि इज़ा जावज़ल खितानुल खितान वजबल गुस्ल। और ये अक्सर आली इल्म का नबी अलैहि सलाम हमेशा, और फुकाहा जो ताबीन है और बाद वाले सबका यही मजहब है, जैसे सुफियान सोरी, शाफी, अहमद इसहाक का, कि जब खितानाइन मिल जाए तो वजबल गुस्ल, तो गुस्ल क्या है, वाजिब है। ये अगली हदीस भी पढ़ ले, फिर ये मसला जो है ना इन दोनों अबवाब के मिलाप से होगा। जी। باب ما جاء أن الماء من الماء. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وإنما كان الماء من الماء وفي أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. وهكذا روى غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج رضي الله عنهما. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جمع مع الرجل امرأة فرد وجب عليهما. आगे ऊपर करना पड़ेगा गुस्ल وإن لم ينزلا. قال حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن أبي الجحاف عن إكرامة عن ابن عباس رضي الله عنها قال إنما الماء من الماء في الاحتلام. قال أبو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك. وفي الباب عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير وطلحة وأبي أيوب وأبي سعيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء. وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف. وروي عن سفيان الثوري قال حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا. शाबाश दे। ये बाब है बाबू माजा अन अलमा अमिन अलमा। ये बाब है कि पानी पानी से मुरादे, पहले पानी से मुरादे गुस्ल, और दूसरे पानी से मुरादे मनी, यानी नुतफा, यानी अलगुस्ल मिनल मनी, यानी गुस्ल मनी के निकलने से वाजिब होगा। तो गया कि ये बाब उस पिछले बाब के अपोजिट है। इसमें यह बताया गया कि मनी निकलेगी तो गुस्ल वाजिब होगा, वरना वाजिब नहीं होगा। वह कि महज दुखूल से या महज जावज़ल खितानुल खितान से गुस्ल वाजिब नहीं होगा। ये बाब का मफहूम ये है। तो हज़रत उबई इब्न काब कहते हैं इन्नमा कान अलमाउ मिनल मा,
یہ جو ماء من الماء یعنی غسل منی سے واجب ہوتا ہے، یہ رخصت تھی اسلام کے شروع میں، ثم منوہی عنہا، پھر اس سے بعد میں منع کیا گیا۔ اب امام ترمذی کہتے ہیں وَإِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَام، یہ اسلام کے شروع میں تھا، ثم نسخ بعد ذلك، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ ایسی روایتیں بہت سارے صحابہ سے، جیسے ابی بن کعب، رافع بن خدیج، اور عمل اسی پر ہے اکثر اہل علم کیا کہ جب آدمی جماع کرے اپنی بیوی سے فی الفرج شرمگاہ میں، وجب علیہما، تو دونوں پر غسل واجب ہے، وَإِن لَمْ يُنزِلَا، خواہ دونوں کو انزال نہ ہو۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ انما الماء من الماء فی الاحتلام، کہ غسل منی سے واجب ہے یہ احتلام کی صورت میں۔ کیا مطلب؟ احتلام سے مراد ہے خواب میں جماع کرتے ہوئے خود کو دیکھنا۔ تو اب اگر ایک آدمی نے خواب میں جماع کرتے ہوئے خود کو دیکھا، لیکن اٹھنے کے بعد اس کے کپڑوں پر کوئی تری نہیں ہے، کوئی منی نہیں نکلی، تو ایسی صورت میں اس پر غسل واجب نہیں۔ تو گویا کہ خواب میں جماع کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا جب تک حقیقت میں منی نہ نکلے۔ تو الماء من الماء یہ گویا کہ خواب سے ریلیٹڈ ہے، حقیقت سے نہیں۔ یعنی حقیقت میں محض جماع سے غسل واجب ہو جاتا ہے، وہاں منی نکلے یا نہ نکلے، لیکن خواب میں منی کا نکلنا ضروری ہے، تو گویا کہ یہ اس صورت سے متعلق ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں میں نے جارود سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے وکی سے سنا، ہمیں یہ حدیث نہیں ملی مگر شریک کیا، اور اس باب میں حضرت عثمان، حضرت علی، زبیر، طلحہ، ابو ایوب، ابو سعید عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الماء من الماء، اور ابو الجحاف کا نام داؤد بن ابی عوف ہے، اور یہ سفیان ثوری، اور ابو الجحاف وکان مرضیا، وہ پسندیدہ آدمی تھے۔ دیکھو یہ جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ حضرت کے دور میں پیش آیا، یعنی حضرت ابو بکر کے دور میں بھی نہیں، اور حضرت عمر کے دور میں یہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ یہ جو مہاجرین ہوتے تھے وہ اکسال، اس کو اکسال کہتے ہیں، اکسال کا مطلب ہوتا ہے کہ بغیر منی کے دخول کرنا، تو وہ اکسال سے غسل کو واجب سمجھتے تھے جو مہاجرین ہوتے تھے۔ انصار غسل نہیں کرتے تھے۔ پھر انصار میں بھی دو تھے، کچھ یہ کہتے تھے کہ جو ہے نا عورت نہ کرے، صرف مرد کرے، کچھ کہتے تھے کہ نہیں مرد اور عورت دونوں نہ کرے۔ تو اس طرح سے گویا کہ یہ مسئلہ چل رہا تھا۔ پھر ہوا یوں خاص طور پر حضرت عمر کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت زید بن ثابت نے یہ فتویٰ دینا شروع کر دیا کہ غسل جو ہے نا وہ واجب نہیں ہے، اب ادھر مہاجرین غسل کرتے تھے، تو اس طرح سے عوام میں یہ چیزیں پھیل گئی کہ بھائی غسل واجب ہے یا نہیں، کنفیوز ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کر دیا۔ یہ مشورہ ہوا کہ یہ مسئلہ ازواج مطہرات ہی کلیئر کر سکتے ہیں، ظاہر ہے یہ نبی علیہ السلام نے کسی کو اس طرح کلیئر بتایا نہیں، تو یہ ہمیں ازواج مطہرات سے پوچھنا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس پیغام بھیجا۔ تو حضرت حفصہ کے پاس جب لے کر گئے تو حضرت حفصہ نے لا علمی ظاہر کی۔ یہ جو پوری تفصیل میں سنا رہا ہوں یہ امام طحاوی نے شرح معانی الاثار ہے، طحاوی شریف، اس میں نقل کی ہے، اور حدیث کی بعض دیگر کتابوں میں بھی آتی ہے۔ تو حضرت حفصہ نے کہا مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کے پاس بھیجا تو حضرت عائشہ نے پھر بتایا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے اس طرح کیا اور ہم نے غسل کیا تھا۔ تو گویا کہ انہوں نے باقاعدہ نبی علیہ السلام کا عمل بتایا۔ تو ظاہر ہے نبی علیہ السلام کا عمل بتانے کے لیے انہوں نے اپنا ہی بتانا ہوگا، تو نبی علیہ السلام کو گویا کہ تو اس لیے انہوں نے وہ اپنا بتا دیا تاکہ وہ نبی علیہ السلام کا عمل بتایا جائے۔ تو جب نبی علیہ السلام کا عمل صحابہ کے سامنے آ گیا حضرت عائشہ کی زبانی، تو پھر حضرت عمر نے لوگوں کو جمع کر کے صحابہ کے مشورے سے یہ اب متفقہ فتویٰ دے دیا یا متفقہ موقف اختیار کر لیا کہ اب جو ہے نا ایک سال سے غسل واجب ہو۔ ظاہر مہاجرین تو آلریڈی غسل واجب کا سمجھتے تھے، تو انصار کے حوالے سے بھی پھر یہ فتویٰ سب کا آ گیا کہ اب ایک سال سے جو ہے نا غسل واجب ہوگا۔ اور یہ جو غسل وجوب کا مسئلہ ہے یہ شریعت کے اصولوں کی بھی مطابق ہے، کیونکہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ ہر ایسا حکم جس میں سبب مخفی ہو جائے تو پھر اس مسبب پر حکم لگتا ہے۔ جیسے ہم نے نیند والے مسئلے میں بات دیکھی تھی کہ نیند تو اصلا ناقض وضو نہیں ہے، اصل تو ناقض وضو ہے خروج جیری، ہوا کا نکلنا، لیکن چونکہ پتہ نہیں چلتا نیند میں ہوا نکلی یا نہیں نکلی، نہ انسان کو خود ہوش میں بھی نہیں ہوتا، تو اس لیے پھر شریعت نے چونکہ وہ چیز مخفی ہو گئی جو اصل ناقض وضو ہے، تو پھر شریعت نے نیند کو ہی ناقض وضو قرار دے دی۔ تو یہاں بھی ایسا ہے
کہ ظاہر ہے انسان جب جمع کرتا ہے تو اب عین ممکن ہے کہ اس سے منی کے ایک دو قطرے نکلے لیکن اسے احساس نہ ہو. تو اب اس وقت تو انسان ظاہر ہے یعنی اس کا احساس نہیں ہوتا، اس نے کوئی چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں. تو اس لیے ایسی صورت میں پھر محض دخول سے شریعت نے غسل کو واجب کر دیا. تو گویا کہ یہ جو ہے نا یعنی یہ شریعت کے اصولوں کے مطابق بھی یہ اجتہاد ٹھیک تھا، اور نس بھی آگے حضرت عائشہ کی، اس لیے حضرت عمر نے یہ کیا. اب اس میں اپوزٹ حدیث تو آ رہی ہے الماء من الماء، کہ غسل جو ہے نا وہ منی کے نکلنے سے واجب ہوگا ورنہ واجب نہیں ہوگا. تو اس حدیث کی پھر دو تشریحات کی گئی. ایک تو یہ کہ یہ شروع اسلام میں تھا، یہ رخصت تھی، ظاہر ہے اس میں بڑی رخصت ہوتی ہے. یعنی رخصت کا مطلب ہے کہ محض دخول سے غسل واجب نہیں ہوگا جب تک منی نہ نکلے. تو گویا کہ انسان جمع کرے اور منی نہ نکلے تو اس پر غسل فرض نہیں ہے. تو یہ تو ایک بڑی آسانی ہے. تو گویا کہ شروع میں یہ رخصت دی گئی تھی لیکن بعد میں یہ منسوخ کر دی گئی. یا پھر حضرت ابن عباس کی بات ہے کہ یہ احتلام سے متعلق ہے، خواب سے متعلق ہے، یہ حدیث بیداری سے متعلق ہے ہی نہیں. تو اس لیے یا تو اس کو منسوخ مانیں گے یا پھر اس کو خواب سے متعلق مانیں گے. تو اس طرح سے الماء من الماء جو ہے وہ اوپر والے باب یعنی حضرت عائشہ کی روایات کے معارض نہیں بن سکتی، اور یہ والا حکم ان پر نہیں لگ سکتا. اب تقریباً ائمہ اربعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اکسال سے غسل واجب ہو جائے گا، منی کا نکلنا ضروری نہیں. سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ جی پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام. جی استاد جی، پیچھے ہم نے پڑھا کہ آپ نے بتایا کہ مطلب غسل کرتے وقت اگر جی کوئی جی جگہ آپ کی کچھ رہ آواز جائے گم ہو گئی. تو کچھ کے بعد میں نیل پالش آتی ہے کہ آپ کا مائک صحیح نہیں ہے. اب جی سر، جی جی اب اب بولیں. میری صحیح آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے آواز. سر میری آواز اب آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. آپ پوچھیں. اب میری یہ آواز آ رہی ہے؟ آپ اس طرح سے کریں، لکھ کر بھیجیں، چیٹ میں لکھ کر بھیجیں. جی جی آواز ویسے آ رہی ہے، پوچھ بھی سکتی ہے، لیکن اگر وہ وہم ہو رہا ہے کہ نہیں آ رہی آواز تو پھر چیٹ میں لکھ کر دے دیں. اور کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ اتنا کافی ہے آج پھر. جی ٹھیک ہو گیا جی، سمجھ آ گیا. چلو جی، یہ ان کا سوال رہتا ہے، اب یہ کر لیں یا چیٹ میں پوچھ لیں. ہاں کیا پوچھ رہے ہیں؟ نیل پالش میں غسل ہو جاتا ہے. ظاہر ہے نیل پالش جو ہے نا اس میں اگر دیکھو اصول یہ ہے کہ اگر اس نے ناخنوں پہ ایک اپنی تہ چڑھا دی، جیسے رنگ ہوتا ہے وہ اپنی ایک تہ بنا دیتا ہے، ایک ہلکی سی جلد بنا دیتا ہے، تو ظاہر ہے وہ تہ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اس سے نیچے تری جا ہی نہیں سکتی، تو پھر غسل نہیں ہوگا. اور عام طور پر نیل پالش ایسا ہی ہوتا ہے، تو اس لیے پھر اس میں غسل نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ دراصل رنگ ہوتا ہے، تو وہ رنگ کوئی بھی ہوتا ہے نا تو وہ اپنی ایک تہ چڑھا دیتا ہے. یہی وجہ کہ جب دیواروں سے کبھی رنگ نیچے اترتا ہے تو اس کے بڑے بڑے ٹکڑے گرتے ہیں، یعنی وہ ایک کہ ایک تہ اس نے چڑھا لی ہے، تو اس تہ کی وجہ سے نیچے پانی جا نہیں سکتا، اس لیے پھر اس میں غسل جو ہے نا نہیں ہوگا. تو پھر نیل پالش اتار کے ناخنوں کو دھونا ہوگا. تاجی ایک اور چیز اس حوالے سے، یہ بعض لوگ پینٹ کا کام کرتے ہیں تو پینٹ اس طرح سے لگ جاتا ہے ان کے ہاتھوں پہ کہ وہ آسانی سے اترتا نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی کوئی تو وضو اور غسل نہیں آپ ہوگا نا؟ پوچھیں. جی میری آواز آئی استاد جی؟ ہاں جی جی بالکل ایسا ہی ہے. نہیں اس میں یہ ہے جو پینٹ کا کام کرتے ہیں نا، یہ جو رنگ کا کام کرتے ہیں، جب اس کو پٹرول سے دھوتے ہیں نا، پٹرول سے، تو پٹرول سے دھونے میں یہ ہو جاتا ہے کہ اس کی جو تہ ہے وہ نکل جاتی ہے. صرف اس کے جو رنگ ہے یوں سمجھ لو کہ ایک رنگ کے ذرات رہ جاتے ہیں، تو اس سے پھر پانی جذب ہو جاتا ہے.
وہ جب تہ بہت بڑی ہو جاتی ہے تو اس میں پھر پانی نہیں نکلتا، تو وہ عام طور پر اس کو پٹرول سے پھر دھوتے ہیں تاکہ وہ جو اس کا ایک تہ والی چیز ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ استاد جی اسی طرح بعض دفعہ کسی چیز کو ایلفی کے ساتھ جوڑتے ہوئے ایلفی لگ جاتی ہے اور وہ کسی ہاں صورت بھی چھوٹتی نہیں ہے، یعنی اس کو آپ رگڑ رگڑ کے بھی اتاریں، چھری کے ساتھ بھی اتاریں تو وہ اترتی نہیں ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں بھی یہی ہے کہ پھر اس کو اتارنا پڑے گا۔ وہ اتر تو جاتی ہے بعد میں، یعنی اس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اترنے میں، اس کو تھوڑا سا رگڑنے سے پھر تھوڑی سی نکل جاتی ہے، پھر تھوڑی سی اتر جاتی ہے، پھر تھوڑی سی اتر جاتی ہے، تو یہ تو اتر جاتی ہے، تو گیا کہ جب تک وہ نہیں اتری تو اس جگہ کو دھونا ضروری ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ بعد میں آنے پر غسل کریں گے، نہیں، وہ میں نے بتایا کہ غسل پورا کرنا پھر ضروری نہیں، بعد میں کوئی بھی خشک رہ جائے بعد میں صرف مثلا ناخن دھو لے تو کافی ہے، یعنی ہاتھ دھو لیں تو ہے۔ جی بالکل ایسی، اس کے بعد صرف وضو کر لیں، یعنی ہاتھ دھو لیں تو کافی ہے۔ اور یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ جی یہ سر، ایلفی جو ہے نا اس کو دور کرنا پڑے گا، وہ دور ہو جاتی ہے لیکن وہ تھوڑی سی مشقت سے دور ہوگی۔ جی سر ٹھیک ہوگی، جزاک اللہ۔ چلو، اور ہے کسی کا کوئی سوال؟ کوئی نہیں ہے؟ چلو جی، ٹھیک ہے پھر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ